तुम इसमें दाखिल करो। बस इतना हो सकता है कि राड से बाढ़ अच्छी है, बाढ़ देकर अपनी तरफ खींच के लाते हैं उनको। तो जो अनुमान आप कहते हैं कि भाई मदरसा भी आपका अलग है, हम नहीं कह रहे कि मदरसे के साथ जोड़ दो, आपकी इमामत भी अलग है, अलग ही रहेंगे आप, जैसे प्लेटें अलग बताए मुफ्ती साहब ने, अभी बात तो यही है। इतिहास का मतलब ये कि सारे बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह एक दूसरे की खिलाफ नहीं करेंगे, दूसरे का मुखालिफ होने का मतलब ये है। ये हम यहाँ पैगाम ले रहे हैं और ये देना चाहते हैं। और इसी पर जाहिर है, क्योंकि अल्लाह ने अज़ान अलग बनाए, शक्लें अलग बनाई, मिजाज अलग बनाया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल वजू सारे के सारे मुवाफिक हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसी का नाम तो, इसी माशरे का नाम तो ये है कि भाई मुख्तलिफ फूलों मुख्तलिफ राय हो, जैसे मुफ्ती साहब की भी राय आई तो बहुत अच्छा लगा। जो आदमी अपने अंदर लिए है, जो उसने समझा है, वही बताना चाहिए उसे, और वो नहीं कि क्यों कहूंगा क्या कहेंगे, तो बात आनी चाहिए, आइएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी जब हम इकट्ठे बैठेंगे तो और भी कोई कहेगा हम ये कहना चाहते हैं, तो अभी तो इब्तिदा है, आगे इंशाअल्लाह और बढ़ेंगे, हम भी बोलते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं तो हम सुनेंगे नहीं। हमने छोटों की भी सुननी, बड़ा वालों की भी सुननी, सबकी सुननी, और सुनने में तो हमसे ज्यादा मौलाना साहब लोग हैं, ज्यादा तरफ से सुनते हैं और फिर बर्दाश्त भी करते हैं। अल्लाह उम्र में बरकत नसीब फरमाए। अब मैं मौलाना इदरीस साहब से दरखास्त करता हूँ घबराने से, वो आए और अपने तारीफी कलमात जो भी मुनासिब समझते हैं हम सबके सामने हो। कुछ ये है कि आज दफा ऐसा होता है कि आदमी जो समझाना चाहता है वो सामने वाला समझ नहीं पाता। हमने बार बार कहा है आपसे कि हमारा ये है कि राय आपकी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन किसी का इख्तिलाफ न करे। असल उन्वान ही यही है, तबाहुस खत्म करके, उसी का हमने उन्वान रखा है, उसी में मौजूद है। दूसरी बात यह है कि ये राब्ता मदारिस का उन्वान है और बार बार इसमें राब्ता मदारिस में बात हो रही है, जगह जगह हो रही है, मौलाना बखू भी वाकिफ है, ये दूसरा मदारिस के अंदर का। यहाँ भी मकसद यही है कि जो स्कूलों में जाकर इर्तिदाद हो रहा है, वो इर्तिदाद हम उन स्कूलों में तो बचा नहीं सकते जो गैरों के हैं। हम स्कूल कायम करके अपने स्कूल वालों को बात करके तब जाकर उन पर हम असरअंदाज हो सकते हैं कि भाई इसमें असली तालीम के साथ दीनी तालीम और मजमे से बहुत हजरात से हम चाह रहे थे, लेकिन वक्त और भी ज्यादा हो जाएगा। मैं हजरत मौलाना नासिम साहब जो प्रधान से हैं उनसे दरखास्त करता हूँ, और उनसे पहले मुफ्ती सैयद साहब जो हमारे अहबाब हैं, गाँव की जिम्मेदारी पे तो वही संभाल रहे हैं, उनसे भी दरखास्त करता हूँ तशरीफ लाएं और इसी सिलसिले में कुछ हम सबको महसूस कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। हमारे सामने बैनर पर जो उन्वान है, दौर हाजिर के तकाज़े और उलमा की जिम्मेदारियां, ये उन्वान वैसे तो आम है, लेकिन हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद आकिल साहब दामत बरकातुहुम और उनके बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब दामत बरकातुहुम की वज़ाहत, इन दोनों से ये बात मालूम हुई कि ये आम मखसूस मिनहुल बात है, इसके अंदर उमूम नहीं है। और काफी तवील प्रोग्राम और गुफ्तगू से ये बात सामने आई है कि इस मजलिस के दो उन्वान हैं, एक है आपसी इत्तेहाद और इत्तिफाक और दूसरी है मदारिस में असरी उलूम की शमूलियत। पहला जो उन्वान है इत्तेहाद और इत्तिफाक, इस उन्वान के हर जुज़िये से, इसके हर लवाजिमात से, हर शोबे से, इसकी हर शक्ल से पूरा इत्तिफाक है। लेकिन ये जो बात आ रही है कि हम इत्तिहाद और इत्तिफाक से रहें, एक दूसरे की बुराई ना करें, गीबत ना करें, दिलों में बोझ ना रखें, इनाद ना रखें, मेरी अपनी नाक़िस राय के हिसाब से ये इत्तिहाद का मतलब नहीं है। ये तो वो चीज है, गीबत से बचना, नफरत से बचना, चुगली से बचना, दूसरों के रास्ते में रुकावटें डालने से बचना, दिलों की नफरत और खुदूरत को दिलों से निकालना, ये तो वो चीज है जो हम सब की हर हाल में जिम्मेदारी है।
اتحاد و اتفاق تو کسی کام پر ہوگا. ہم کچھ بھی کام نہ کریں، دلوں کو نفرتوں سے پاک رکھنا ہر حال میں ضروری ہے. غیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہر حال میں ضروری ہے. اگر ہم کچھ کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو کام کر رہے ہیں انہیں تو کرنے دیں، جو قدم بڑھا رہے ہیں انہیں تو بڑھانے دیں. ہمیں کچھ نہیں کرنا، اور عام طور پر ہوتا بھی یہی ہے، جس کے بس میں کچھ نہیں ہے وہی مخالفتیں کرتا ہے، وہی غیبتیں کرتا ہے، وہی عناد کرتا ہے. اس لیے یہ اتحاد و اتفاق کا مطلب نہیں ہے، یہ تو وہ گناہ ہے جس سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح اتحاد و اتفاق کسی کام پر ہوتا ہے، کسی کام پر ہوتا ہے. ابھی یہاں جو بات آئی ہے کہ ہمیں مدارس میں عصری تعلیم کو شامل کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، اس پر بھی مجھے ایک جزیہ فقہ کا ہی یاد آ گیا. سنت یہ ہے کہ دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے. کتابوں میں لکھا ہے اگر ہم ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ہماری پلیٹیں الگ الگ ہیں، الگ الگ پلیٹوں میں کھا رہے ہیں، تو ہم بیٹھے ایک ساتھ ہیں، کھا الگ الگ رہے. ایک ساتھ بیٹھے ہیں، کھا نہیں رہے. ایک ساتھ کھانے کی سنت پر عمل جب ہوگا جب ہم ایک پلیٹ میں کھائیں گے، ایک برتن میں کھائیں گے. اتحاد کسی کام پر ہوگا، اکابر طے فرمائیں گے کس چیز پر ہمیں متحد ہونا ہے. میری رائے یہ ہے کہ ہم کم سے کم اسی بات پر متفق ہو جائیں کہ ہمارے مدارس کا نظام تعلیم کیا ہو، نظام تعلیم کیا ہو، طرز تعلیم کیا ہو، کس طور پر ہم مدارس میں عصری علوم کو شامل فرمائیں. اس پر اتحاد کر لیں گے. ہمارا قابل جو ہمیں نشانات دیں گے، جو نقوش دیں گے، اس پر ہم چلیں گے. اور آخری بات، وہ جو دوسرا عنوان ہے تعلیم کا، تعلیم کے سلسلے میں مجھے یہ بات اب تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تو سب کہہ رہے ہیں اور ہم نے بھی مان لیا ہے کہ مدارس اسلامیہ میں عصری تعلیم شامل ہو. کچھ دنوں پہلے سیکشن کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، اس میں یہ تھا کہ مدارس میں 4% طلبہ پڑھتے ہیں. اب کچھ بڑھ گئے ہوں گے، 10% ہوں گے. 10% کے پیچھے ساری دنیا پڑی ہوئی ہے. تو یہ بھی بنا دو، وہ بھی بنا دو، وہ بھی بنا دو. جو 90% اسکول اور کالجوں میں ہے ان کی فکر کون کرے گا؟ ہونا عنوان یہ چاہیے کہ عصری مدارس میں، عصری اداروں میں دینی تعلیم کی ضرورت، اس پر عنوان ہونا چاہیے، اس پر بحث ہونی چاہیے. ابھی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب فرما رہے تھے ان کو کلمہ تک نہیں آتا، ان کو نماز تک نہیں آتی، ان کو دین کے ضروری باتیں نہیں آتی. ان کی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے اور مدرسے والوں کو کرنا ہی چاہیے کہ ہم اپنے جو مکاتب چل رہے ہیں، حضرت مولانا عادل صاحب نے ابھی بیان فرمایا کہ مکاتب کا قیام جمعیت علماء کے تحت ہو رہا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ ان مکاتب میں یا اس طرح کی جو مکاتب چل رہے ہیں، بچوں کی ایک عمر طے کر دی جائے اور ان مکاتب کا ایک نظام طے کر دیا جائے کہ اس عمر تک اور اس مرحلے تک ان کو دونوں تعلیم دی جائے. یہ بات میں اکابر کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ بڑی بات ہے. بچوں کی ایک عمر طے کر دی جائے، مکاتب کا ایک نہج طے کر دیا جائے کہ اس عمر تک اور اس مرحلے تک ان کو دونوں تعلیم دی جائے گی، جس میں اسلامی عقائد بھی ہوں گے، اسلامی دینی ضروری باتیں بھی ہوں گی، نماز اور وضو کے مسائل بھی ہوں گے اور عصری بنیادی تعلیم بھی ہوگی جس میں اس کو اتنا آ جائے جتنی اس کو ضرورت ہے. پھر اس کے بعد، اس مرحلے کے بعد ان طلبہ کا امتحان لیا جائے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ یہ طالب علم کس طرح اس کا رجحان ہے، اس کی صلاحیت کس طرح بڑھتی ہے. اگر اس کی صلاحیت، اس کا رجحان مدارس کی طرف ہے تو ان کو مدرسوں میں داخل کیا جائے، عالم بنایا جائے، بہترین عالم بنایا جائے اور وہاں بھی ان کو ڈگری کے حد تک اتنی تعلیم دی جائے اوپن اسکول کے ذریعے کہ جس سے ان کے پاس ڈگری ہو جائے. اور جس کا رجحان دنیاوی علوم کی طرف ہے، جیسے کالج بنائے جا رہے ہیں اور اللہ کرے اور بنائے جائے، ان کو ان میں شامل کیا جائے اور وہاں بھی ان کی اتنی دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے جس سے ان کے عقائد محفوظ رہ سکے، ان کا ایمان محفوظ رہ سکے. اور وہاں آئیتا ان اللہ صلی اللہ رسول کریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. حضرات علماء کرام و ذمہ داران مدارس و ذمہ داران علاقہ، آپ سبھی حضرات کو مبارکباد ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا جب تک یہ قوم نے اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں فرماتے. اس سے پہلے
حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کرانے میں اور کئی جگہوں پر ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں جو ہماری برادری کے اندر خرافات رسم و رواج چل رہے تھے تو عوام کے ذہن کے اندر یہ بات آئی۔ کچھ ذمہ دار حضرات علاقے کے اس کام پر لگے۔ ان حضرات نے کہا، میں بھی کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا تو بڑے ذمہ دار سے کہنے لگے کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آئی، ہم بھی علاقہ در علاقہ جانے لگے۔ تو عوام جو تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی اب یہ ایسے رسومات ختم کر رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو جایا کرتا تھا کھانے میں، آنے میں، جانے میں۔ تو کہنے لگے ہمارے سب ہنسنے لگے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو یہ تو ان علماء کا کام ہے کہ بھائی ان کا کوئی مذاق بھی کر لے، کوئی برا بھی کہہ لے، لیکن اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی بات سے یہ اچھا مشورہ بہت کافی دنوں سے چل رہا تھا، اور یہ بہت ہی اچھا مشورہ ہے۔ مدارس کے اندر بھی یہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم، ہم نے بھی مدرسہ شمس العلوم نے 8ویں کا پروگرام مقرر کیا ہے، اور اس میں تھوڑی سی کمیاں ہیں، لیکن یہ یونیورسٹی کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر بھی ضروری بات یہ ہے کہ عوام کو اس میں جوڑا جائے اور علماء آگے آگے رہیں، بغیر علماء کے یہ کام نہیں چلے گا۔ اس واسطے میں بھی اپنے علاقے کی، اپنے یہاں کی ذمہ داریاں کا خیال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا، جدوجہد کروں گا۔ اس طریقے سے ہم جمعیت علماء کے تعلق سے اور دوسرے کاموں کے تعلق سے خدمت کا موقع ہمیں ملتا ہے تو انشاءاللہ ہم دل و جان سے اس میں حصہ لیں گے، اور دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس مشورے کو اور ہماری ان باتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور جو ہمارے اکابرین اور ذمہ داران اس کام پر لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر بھی برکت عطا فرمائے، نظر بالشیاطین الانس والجن اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ کیوں دیکھو پاگل کی طرح۔ محترم حضرات، ابھی جو ایک تائید آپ حضرات نے کی تھی کہ پروگرام ہونا چاہیے، اور جو آپ حضرات سے فتح لیے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر کو ایک واٹس ایپ گروپ کے ساتھ جوڑ دیں، اور میری اپنی نافذ رائے میں یہ ہے کہ پھر واٹس ایپ گروپ کا ایک نام رکھ لیا جائے جس کے تحت ہوتا رہے، اور وہ نام میری اپنی نافذ رائے میں آ رہا ہے کاروان مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا یہ ٹھیک رہے گا گروپ کا نام؟ اللہ ہم سب کو اس رسی میں جمنے کی اور اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور یہ ہی 4-5 حضرات ہیں جس کو ساتھ جوڑیں گے، جب یہ مشورہ کر کے بتا دیں گے اسی وقت انشاءاللہ ہم لوگ شریک ہوں گے اپنی چہرے کا جیسے بھی۔ اب میں مولانا خورشید صاحب برکاتہ کو درخواست کرتا ہوں بہت دیر سے بیٹھے ہیں، ہماری ادنا شکایت کو تشریف لائے ہیں کہ اپنے چند الفاظ سے جو بھی قیمتی ہمارے لیے بہتر ہوں گے ان سے محسوس فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک محترم، بہت ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئی، ہمارے پڑوں نے رکھی ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ جو پورا کے اندر اس اسکول کے بارے میں بات آئی، یہ ہمارے علماء کرام کی سرپرستی میں یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ حضرت مفتی محمد عمران صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے کہہ دیا ہے۔ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ ہمارے ضلع میں بھی ہو، آگے بھی ہو، وہ حضرت مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے۔ دوسری بات آپ حضرات سے یہ ہے کہ میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ میں کچھ عرض کروں، کیونکہ میں تو نہ مدرسے میں ہوں نہ مسجد میں ہوں۔ آپ تو مدرسے والے ہیں، مسجد والے ہیں، میں آپ لوگوں کو کیا درخواست کر سکتا ہوں؟ بس درخواست یہ ہے آپ حضرات سے کہ جو یہاں بات رکھی گئی ہے اس کے اوپر پکا ارادہ کرے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔
آپ حضرات اگر پکا ارادہ کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل کے اندر ارادہ کیا تھا، جب آپ کے پیٹ پر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے لگائی جاتی تھی، آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، تو ایک روز بہت زیادہ تکلیف دی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے اکابر رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت گفتگو میں تھوڑا نرمی پیدا کر لیجیے، تو حضرت کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور یہ کہا کہ حسین تو کیا سمجھتا ہے کہ میں ان کے سامنے شکست تسلیم کروں؟ یہ میرے بدن سے جان تو نکال سکتے ہیں، میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ جب اتنا پختہ ارادہ ہوتا ہے، جب ہندوستان آزاد ہوتا ہے، آپ حضرات ذمہ دار ہیں، آپ حضرات اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھیں گے، جس طرح مولانا زاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا، تو آپ ہمیں اور آپ کو بیدار کیا، ہمارے قوم کو بیدار کیا، مدرسے مکتب قائم کیے۔ حضرت کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا، اپنی قوم کو کھڑا کیا۔ مولانا ظہور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا۔ میرے محترم، اگر آپ حضرات کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھیں گے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سب انشاءاللہ سمجھیں گے۔ ہمارے حضرت محمد عادل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بات کہی کہ آپ اگر عوام کا ذہن بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں، وہ بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، لیکن ہمیں موبائل سے فرصت نہیں ہے۔ ہمارے یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی کہ آج ہمارے ائمہ حضرات اور مدرسے والے آج ہمیں موبائل سے فرصت نہیں، بچوں کو پڑھا رہے تو موبائل چل رہا، نماز پڑھائی حجرے کے اندر گئے موبائل کے اندر پڑھ گئے۔ آج ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ آپ اگر ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے عوام کا ذہن بنائیں گے، آپ عوام سے یہ نہ کہیں کہ ایک روٹی کم کر لیجئے، اپنے بچوں کی تعلیم کو اوپر خرچ کیجیے۔ میں کہتا ہوں کہ کھانا خوب کھائیے، لیکن جو پیسہ برباد کرتے ہیں، جو ہے یہ شادی کارڈ بنواتے ہیں، اس پیسے کو روک کر کے یہاں اسکول کی طرف تھوڑا دھیان دیجیے، مدرسوں کی طرف دھیان دیجیے۔ بہت آسان طریقہ ہے، فرائض ادا کرنے کے بعد اللہ کو راضی کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کی جائے۔ تو سب تیار انشاءاللہ؟ میں بھی اپنے علماء کے ساتھ ہر طرح سے تیار ہوں، رات میں دن میں، اور بالخصوص حضرت مفتی محمد عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ہمارے ان علماء کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستی کے ساتھ جو آج یہ درد لے کر کے آئے، انشاءاللہ ہم ہر طرح سے ساتھ ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت دیر تک آپ سے بات کی جا، سنجیدگی سے سنیں، سنجیدگی سے سنیں۔ ہم نے سب سے پہلے بات رکھی ہے، آپ کی رائے الگ ہو سکتی ہے اور رائے کے سننے کا لذت آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اتنے رکھتی ہو جتنے بھی رکھتے ہیں، یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس کو سن رہے ہیں نہیں سن رہے۔ پھر دوسری بات یہ، ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ رائے کا اختلاف الگ چیز ہے اور مخالفت الگ چیز ہے۔ بس مخالفت سے اپنے آپ کو بچانا، مخالفت نہیں کرنی ہمیں کسی کے کام کی۔ ہاں اگر وہ دین و شریعت کے خلاف ہے تو پھر الگ کرنا، پھر وہ ہمارا پیشہ نہیں، دین و شریعت کے خلاف ہے۔ کہا یہ مسئلہ اسی جوڑ کی خاطر کہ آپسی جو تھوڑا بہت ایک دوسرے کے اندر توافق میں غیبت اس کی بات شروع سے کی تھی، اسی جوڑ کے خاطر، اسی جوڑ کے خاطر یہی محبت اور پیار بڑھانے کے لیے آپ سے مدارس میں نے کہا تھا کہ تائید دو کرنا، ایک تو اتحاد اتفاق کے ماتحت یہ کام ہونا چاہیے، تو اسلامی طریقہ ہے، اتحاد کیا ہونا چاہیے، آپ اپنے طریقے سے کام کرتے ہوں، لیکن یہ کرنا کہ میں مخالفت میں ٹیپ لگا دوں تو اس کا راستہ روک دوں۔ پھر دوسری بات یہ بھی، چھوٹوں کو چھوٹا سمجھا جائے، بڑوں کو بڑا سمجھا جائے، جو حیثیت ہے وہ یہ بھی نہ ہو کہ میں مجھ کو اللہ نے تھوڑی سی بہت سے تیزی میں چھوٹے کو ذریعے سمجھنے لگتا ہوں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات صرف یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی جو پروگرام یہ رکھا گیا ہے اس کا اس میں شامل کرتا ہوں
کیا اس طرح کا اتحاد بین المدارس اور خاص طور سے پہلے اپنا وہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، پہلے اپنا گھر کرنا ہوتا ہے جب دوسرے کی طرف جاتے ہیں، اس مدرسے سبھی کے ہیں، پھر عموم سب کے لیے، لہٰذا آپ حضرات یہ ہے کہ اپنی رائے تمام رکھ رہے ہیں، بہت سے اندر چھپائے بیٹھے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے متفق نہیں، کسی کو روک نہیں سکتے، مختلف اختلاف نہ کریں، اختلاف ایسا جو کسی کے راستہ روکتا، ایسا اختلاف نہیں، لیکن اس طرح رائے کا اختلاف ہوگا میں ہوا ہے، صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، لیکن جب یہ ہوا کہ ایک صدر بنا دیا گیا، ایک کمیٹی بنا دی گئی، تو اب دو باتوں میں سے کہ یہ ہر دوسرے تیسرے سال کیا اس طرح کا پروگرام آپس میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جی، اس کے لیے یہ ہے کہ حضرت بھی ہیں، اور کیونکہ حضرت سب سے بڑے ہیں تو ہر اس طرح کی تمام مدارس کی صدارت یہ کریں گے، کوئی کسی تنظیم سے جڑا ہو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، کسی سے بھی کہا، لیکن ایک آدھ بیٹھک ہماری ایسی ہو جائے کہ جس طرح مولانا مستقیم صاحب کی رائے ہو، تو اس رائے کا آگے کچھ اثر ہوا ہے نہیں ہوا، یہ بھی مطمئن ہوئے نہیں ہوئے کہ بھائی صرف سننے سے ہو گیا کہ تفاوت ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، بات کا فیصلہ سے تقسیم ہے، کہیں کچھ کر کے آگے، اور کسی کو پہلے سے ذہن میں ہے کہ صاحب میری مخالفت ہوگی، وہ صحیح بات بتانے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ آنے والا میری مخالفت کر کے چلا جائے، تو ان چیزوں کو ہم نے ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا مستقیم صاحب آپ کا پیغام ہے، ہم اسے بالکل سر قبول کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ہاں یہ بات میں نے اڑائی تھی، تقریر ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے وہ دوسرے خلاف ہو گئی، یہ چاہیے کسے لگتا ہے میرے خلاف تو وہ اپنا دل اس سے صاف کر لے، پھیلائے خدا کے واسطے، انشاءاللہ یہ کریں گے بھائی۔ ہر وقت یہ پروگرام کبھی حضرت جہاں کہیں گے وہاں ہوگا، ہم کہیں گے ہم جہاں ہوگا، اگر مولانا عبدالمالک صاحب کے یہاں ہوگا تو وہاں ہوگا، ہر سال اپنے مدارس کا کم سے کم اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح سبھی کو بلانا چاہیے، اور بہت اچھی بات ہے، آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ ابھی صدر محترم سے اور نائب صدر سے ہم نے پوری مجلس کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ حضرات کو صدر نائب صدر بنا۔ اصل میرا مسئلہ میں آپ سے بتا رہا ہوں، میں ہفتے میں تقریباً 5 دن 6 دن مدلس رہتا ہوں، تو بن جاتا ہوں کہیں جا کر کے، اس بنا پر جہاں یہ رہیں گے وہاں پہ، ٹھیک ہے بھائی۔ اب کون سے اپنے تمام ساتھیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، آج دیکھ لیجیے ہمارا اتفاق ہے یا کیا ہے، ہم خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ کہتے ہیں درسگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی مشن تھا، یہی لے کر چل رہے ہیں، کسی موقع پر کسی تقریر پر اپنی اپنی رائے سب رکھتے ہیں، کسی کو لگے وہ رائے کی مخالفت سمجھے، خدا کے واسطے اسے ذاتی خلاف نہ سمجھے، خود بھی نہ سمجھے کوئی دوسرا، اور اگر لگے تو ہم چھوٹے ہیں، اس سے بتا دیا جائے کہ میں ایسے موقع پہ ایسی گفتگو نہیں کروں، اس کی کیا حضرت تائید کرتے ہیں۔ اب یہ مولانا محفوظ صاحب کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، یہ مجموع بحرین بناتا ہوں ان کو، بلکہ ابہار بناتا ہوں، یہ تاریخ متعین کر کے بتا دی اسی جلسے کے آخر، ٹھیک ہے۔ آپ کے نام لیتا ہوں، اگر آپ حضرات میں تائید کرتے ہوں، سرپرست تو بڑے حضرات رہیں گے، اس میں مولانا عبدالمالک صاحب اور مولانا طیب صاحب عالم پور جمال پور، اور حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب، اور اسی طریقے پر ادھر مفتی عارف صاحب، ان 4-5 حضرات کو ہم یہ ڈیوٹی دیتے ہیں کہ حضرات طے کیا کریں گے، بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد کب یہ پروگرام کرنا چاہیے، کب نہیں، یہ حضرت، اور ہریانہ سے مولانا الیاس صاحب۔ تو کیا ان حضرات کے اوپر آپ متفق ہیں کہ یہ اگر طے کریں گے تو انشاءاللہ اکٹھے ہو جائے گا؟ باقی کوئی اسی اور کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں۔ مولانا مشرف صاحب کا بیان ہوگا، مولانا مشرف صاحب ہو رہے آل راؤنڈر، اور جتنا چندہ یہ اکٹھا کرتا ہے کہ بھاڑا دے دے تو ہمارا اسکول بن جائے گا، کئی اسکول بنتے رہیں گے۔ سب سے مہارت اس وقت انہیں کو ہے، دوسرا نمبر ابھی مولانا محفوظ الرحمان صاحب کو، اور پھر یہ مولانا واسف صاحب بھی، ان کو مہارت بہت ہے، لہٰذا کہ اصولی عالم میں ہم ان کو بھی ذمہ دار بناتے ہیں۔ اب میں مولانا مشرف صاحب کو دعوت دیتا ہوں اپنے خیالات کا مختصر طور پر اظہار۔ ایک بات اس میں شامل کر دوں، یہ جو بھی اسکول قائم کر رہے ہیں ان سے ادب درخواست ہے، یہ جو اشارہ کیا گیا ہے آپ اس کو اپنے منشور میں شامل رکھیں کہ ہم بچے اور بچوں کی تعلیم کس انداز سے کریں گے،
اگر آپ کے انداز سے کرنے لگے تو پھر کوئی فائدہ اس کے نہیں ہو. ان کا اختلاف بالکل نہ ہو کسی بھی طرح، اور پردے کا ایسا انتظام ہو جس کی بنا پر ہم قائد کرنے والے پر کو برے نہ کر جائیں. اب میں مولانا مستقیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. برادران اسلام اور ایک جمع غفیر علماء کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے اکابرین حضرات، آپ سبھی نے بہت اچھی بات کہی، میں نے سنی. ہر آدمی نے اپنی بات رکھی، لیکن چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. مائک پر کچھ بولتے ہیں اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا. قرآن کی ایک آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے محدثوں، اے ملازموں، اے حضوروں، جو تم کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے. یہ بات میری بہت بری لگتی ہوگی کہ ہم لوگ اسٹیج پر کہتے کچھ اور ہیں اور اسی جگہ پر جا کر کے کچھ اور کہتے ہیں. ایسا ہر مت کیجیے. اپنے اندر سے منافقت، تجسس، غیبت کرنا، حسد پر سب نکال دیجیے. اگر یہ کام کرنا ہے اور اگر نہیں کرنا تو چھوڑ دیجیے. یہ امت بھاڑ میں جائے، کہیں جائے، ان کو دفع ہونے دیجیے. اگر میری بات چھوٹی لگ رہی ہو یا بری لگ رہی ہو تو معاف فرمانا. کوئی بات نہیں، آپ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں مولانا. بات کرو دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا مستقیم صاحب پیچھے سے اسٹیج پر تشریف لے آئیں، وہ بھی اپنا تاثر پیش کریں. وہ جامعہ رشیدیہ گنگو کے اہم رکن ہیں. دو بار آئے ہیں مولانا شمشیر صاحب مفتی عارف صاحب کی طرف سے شاید کے لیے تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات اکابر کی موجودگی میں کچھ بات کرنا تو گستاخی ہے، لیکن ایک بات عرض کر دوں. حضرت نے بھی فرمایا کالج ضروری ہے. حضرت مولانا عبد المالک محدث صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہے. آپ کے علاقے کا نزدیک کا معاملہ ہے. 10-12 روز پہلے کا ایک لڑکی اسکول جاتی ہے، ایک کلاس کا ماحول ہے، نوجوان بچے اور بچے ایک ساتھ پڑھتے ہیں. وہ لڑکی اسکول سے غائب ہو گئی. آج بھی ساتھیوں کو لے کر کے ہم گئے تھے وہاں جنگل تھانے میں. وہ لڑکی برآمد ہوئی اور وہ لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اگر بچے اور بچوں کا اختلاط اسی طرح جاری رہا، اسلامی ماحول میں اصلی تعلیم کا ہم نے انتظام نہ کیا تو اس سے زیادہ حالات خراب ہونے والے. رامپور کی تازہ کارگزاری کی 1 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، بے شمار کارگزاریاں جو آپ حضرات کے ہم سب کے لیے لمحہ ذکر کیا. اس لیے حضرات اکابر نے جو طے کیا ہے ہم اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اور پورا تعاون کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین، علماء کرام، یہ ہمارے اکابرین نے، بڑوں نے جو بات طے کی ہے یہاں، اس میں ہم انشاءاللہ جو ذمہ داریاں ہم کو سونپی جائیں گی وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جتنی بھی اپنے سے محنت ہوگی ساتھ دیں گے. اور ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیل سے بتلا دیا ہے اور جو ذمہ داریاں وہ ہم کو سونپیں گے انشاءاللہ ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جو بھی یہاں بات ہوئی ہے، ہمارے حضرت مفتی محمد عمران صاحب نے شروع میں ہی ذہن بنا دیا تھا، اور اس کے بعد حضرت ہمارے رہبر و رہنما حضرت الحاج مولانا محمد عاقل صاحب نے پوری بات آپ سبھی حضرات کو سمجھا دی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہمارے تمام اکابر اس کوشش میں تھے اور اب بھی ہے انشاءاللہ، اور یہ کوشش پوری ہوگی، اور ہم پورا مجمع اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ ان تمام کی طرف سے اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور جہاں تک بھی ہو سکتا تھا ہر طریقے کا انشاءاللہ اس میں تعاون فرمائیں گے۔ وہ علاقہ ہم سے دور نہیں، وہ بھی علاقہ ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، وہ بھی ہمارا ہے، سب ہمارے ہیں، اور کسی پر ہم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب ہمارے تینوں رہبر بڑے کھڑے ہو گئے ہیں، ہم انشاءاللہ ہر طریقے سے ان کے ساتھ ہیں اور ہر جگہ انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے۔ میں ان دونوں باتوں کے اوپر ہر اعتبار سے اتفاق رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل بھی کروں گا۔ ہمارے ذمے جو بھی ہمارے اکابر کام لگائیں گے، ہم اپنے اکابرین کے پیچھے شانے بشانے ہر وقت انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابرین امت نے جو لائحہ عمل تیار کیا ہے، میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے جو بھی پروگرام طے کیا ہے انشاءاللہ ہم اس میں شانہ بشانہ ساتھ رہیں گے، اور اپنے علاقے میں جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم اس میں پورا تعاون کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اکابرین نے جو بھی مشورہ طے کیا ہے، ہم انشاءاللہ اس کی بھرپور تعاون اور مدد جو بھی ہو سکے گی اپنی طرف سے اور اپنے علاقے کی طرف سے بھرپور تعاون۔ حاضرین میں سے تو کسی کی اور ہمارے پاس ایسی کوئی پرچی نہیں آئی۔ آگے بیٹھے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے بڑے حضرت اقدس مولانا محمد عاقل صاحب نے ہمارے سامنے تجویز پیش کی ہے، اور حضرت پر قاری محمد عارف صاحب جو حضرت مولانا ظہور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، انہوں نے معذرت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ السکوت یدل علی الاثبات وہ بھی تائید فرما رہے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت مفتی عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے فرزند قاری علی صابر صاحب بھی ہم موجود ہیں، انہوں نے بھی خاموشی سے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ وہ بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اب میں ہریانے سے اور نمائندگی کرنے کے لیے اور انہی دونوں باتوں کی تائید کے طور پر، جس میں ہم نے ایک عنصر رکھا ہے اور کیا نام اس کا، انہی دونوں باتوں میں سے تائید کے جب وقت کی قلت کو دھیان میں رکھتے ہوئے حضرت مولانا عارف صاحب جو مولانا عامر صاحب کی تشریف کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے تائید کرتے ہیں، یہ آگے تشریف لے آئیں جی۔ مولانا عارف صاحب، مولانا عرفان صاحب تشریف لائیں، مولانا مشرف صاحب کو نہیں بلاتے ہیں، ان کو ایسے بلا لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جس کا ہمارے اکابرین نے مشورہ کیا، اس مشورے سے جو بھی بات تجویز کی، ہمارے چھوٹا سا علاقہ ہے، مسلمانوں کی آبادی کے اعتبار سے ایسے تو بہتر نہیں تھا کہ میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد عارف صاحب یہاں موجود ہیں، جن کے مشوروں سے ہم سبھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس علاقے سے حضرت مولانا عاشق صاحب، مولانا محمد وکیل صاحب اور مولانا محمد اشان صاحب جو کہ ایک ادارے کے ذمہ دار ہیں،
بلکہ ایک مضبوط شخصیتوں میں ہیں سبھی. میں ان سبھی کی طرف سے اور اپنی بھی طرف سے اور اس لیے مفتی جنید صاحب اور مولانا اسد صاحب اب انہوں نے تائید کری دی ہے. انشاءاللہ ہمارے اکابرین جو بھی ہمارے ذمے لگائیں گے ہم اس کا دل و جان سے انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ضرور ڈھائے جا رہے تھے تو ہمارے اکابر نے سب جوڑ کر مدارس اسلامیہ کے متعلق یہ بات سوچی کہ سرزمین ہند پر جگہ جگہ چپے چپے مدارس اسلامیہ کا ایک جال پھیلایا جائے. الحمدللہ ہمارے اکابرین کی وہ کوشش اور محنت آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. جس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کے عقائد اور دین کو بچانے کے لیے مدارس اسلامیہ کا جال پھیلایا ہے، اسی طرح ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ عصری علوم پر بھی ہم محنت کریں، چاہے چھوٹے اسکولوں کے ذریعے کریں یا بڑے اسکولوں اور کالجوں کے ذریعے کریں. آج ہمیں ضرور سوچنا ہوگا اس بات کو کہ ہمارے بچے اور بچیاں دیگر اسکول اور کالجز میں جا کر اپنے عقائد کو برباد کر رہے ہیں اور اپنے اخلاق کو، اپنے دین کو، ہر چیز کو برباد کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو علوم اسلامیہ کی ہوا نہیں لگی، ان کے عقائد بچپن میں نہیں بنائے جا سکے. جب ان کو دینی تعلیم کی ہوا نہیں لگی، ایک ہی طرف کی ہوا لگی ہے دنیا کی، اسی پر انہوں نے محنت کی اور پھر ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے اشکالات بھی پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا ہوئے اس لیے کہ ہم ان کو دینی علوم سے وابستہ نہ کر سکے. مدارس اسلامیہ کے اندر ہندوستان کے مسلمانوں کے بچوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 10-15% ہوگی. اس کے بعد سارے بچے اسکول اور کالجوں کے پاس ہیں یا پھر وہ دینی اور دنیاوی ہر طرح کی تعلیم سے دور ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کو مدارس اسلامیہ کی ابتدائی تعلیم کے ساتھ دیگر وسائل علوم بھی دیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چھوٹے چھوٹے اسکول اور کالج بنائے جائیں تو ان کے اندر دینی علوم کا انتظام کیا جائے. 1-2 سبجیکٹ ضرور رکھے جائیں جس سے ان کے عقائد کی حفاظت ہو سکے، نماز روزے کے مسائل ان کے پاس آ سکے. تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت بھی ہوگی، دین کی حفاظت ہوگی اور عصری علوم بھی ان کے پاس ہوں گے. تو جہاں مدارس اسلامیہ کی طرف ہماری ایک بہت اچھی محنت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اتنی بڑی تعداد ان سے فیضیاب ہو رہی ہے، وہی ہمیں اپنے بچوں کے لیے دیگر علوم کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے تاکہ ہمارے بچے عقائد کو درست کر کے دیگر علوم بھی حاصل کر سکیں، کالج اور یونیورسٹیوں تک بھی جا سکیں. جہاں تک یہ بات آئی ہے کہ بھوڑا کے اندر ایک کالج بنایا جائے، بنانا چاہیے اور ایک پر محنت کر کے پھر دوسروں کے لیے محنت کی جائے. اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی بن رہی تھی، جامعہ ملیہ اسلامیہ بن گیا تھا، ہمیں کرا دینا، ہمارا کون سا بچہ وہاں جائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان یونیورسٹیوں کے اندر بھی ہمارے بچے پہنچ رہے ہیں جن کو اللہ نے ہمت دی ہے اور وہ پڑھ کے وہاں سے فیض حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح جب ایک کالج ہمارے درمیان میں بن جائے گا تو دوسرے کالج اور اسکول بھی انشاءاللہ بن جائیں گے اور ہم سب آج یہاں سے یہ ارادہ کر کے چلیں گے انشاءاللہ اپنے مدارس کے اندر علوم عصریہ کی تعلیم کے لیے بھی کریں گے اور اسکول اور کالج جو بنیں گے، چھوٹے چھوٹے اسکول بنیں گے، ان کے اندر 1-2 سبجیکٹ کا دینی علوم کا بھی انتظام کریں گے. انشاءاللہ العزیز اگر ہم لوگوں نے اس پر محنت کی تو جیسے مدارس اسلامیہ میں ہم کامیاب ہوئے، انشاءاللہ العزیز اپنے بچے اور بچوں کے دوسروں کے عقائد کی حفاظت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں یہاں 2-3 مرتبہ حاضر ہوں مدرسے کے اندر اور حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب اور ہمارے حضرت مولانا محمد عاصف صاحب، ہمارے بزرگ ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے جو آواز لگائی ہے، بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ اس کے اندر 2 چیزیں رکھی گئی ہیں، ایک اتحاد اور ایک تعلیم. حقیقت یہی ہے کہ اتحاد ہم لوگوں کے اندر موجود ہوگا، بڑے سے بڑا کام ہمارے سامنے نہیں رہے.
اور اگر اختلاف آ گیا تو چھوٹے کام کو بھی ہم نہیں کر پائیں گے. سب سے بہترین بات ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت میں ہندوستان کے اندر ہمارے اکابر علماء نے مدارس اسلامیہ کی ایک آواز لگائی تھی، ایسے دور میں لگائی تھی کہ اس وقت میں انگریز ہم لوگوں کے ساتھ